जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये खबर से तजिए तक प्रोग्राम में आते हैं। इंट्रो पे जो मैंने इंट्रो दिया है, सबसे पहले आप सबको शब बारात की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी टीम को दुआ में याद रखिएगा। खबर से तजिए तक बहुत अच्छी तरह से जगह भी बना रहे हैं बहुत सारे लोगों में, और हमारी दुआ ये है कि ये हम जितना हो सकता है आपके सामने हकाइक को लेके आते रहें ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें। बहरहाल शब बारात की खुशियां भी हैं, लेकिन आज मैंने इस मौजू का इंतखाब किया। जेफरी एप्स्टीन बहुत ही बदनाम ज़माना, एक सेक्स ट्रैफिकर ऑफेंडर जिसने खुदकुशी कर ली थी। बहुत से लोग इस पर भी स्केप्टिकल हैं कि 2019 में उसने वाकई खुदकुशी की थी या नहीं की थी। उसके हवाले से एक खबर आई कि अभी यूएस कांग्रेस ने, जो मतलब वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ की सेनेट है, उनकी बाय पार्टिजन फैसला था कि जो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है जेफरी एप्स्टीन की मुख्तलिफ लोगों से और हाई इन्फ्लुएंशियल हाई ऑफिशियल से दुनिया भर के, उसको लीक किया जाए। ट्रंप पर बहुत प्रेशर था, डोनाल्ड ट्रंप साहब पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस प्रेशर से थोड़ा सा पीछे हटे, उन्होंने कहा दी इजाजत है। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अराउंड कहा यह जा रहा है कि 3 करोड़ पेपर्स को, यही फिगर है या 30 लाख फिगर है, मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हो रही है, पेपर्स को रिलीज कर दिया गया। उसके अंदर बहुत कुछ है और अभी बहुत से सहाफी हज़रात उस पर मुतालिया कर रहे हैं कि क्या कुछ इसके अंदर सारी चीजें, जिसमें एक मैं आपको बात बता देता हूं कि एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है एक ताल्लुक बनाने की कोशिश की एक बहुत ही अंडर एज लड़की से। और फिर ये सारा आपको मालूम है, ग्रूमिंग स्कैंडल्स और सोशलाइट सर्कल, इस पर एक पूरा तहलका मचा हुआ है। लेकिन सोने पर सुहागा ये मोदी साहब के हाल से ये रेवोल्यूशन आई है कि मोदी साहब ने एप्स्टीन साहब के जरिए से किसी उनके दोस्त के जरिए से, अनिल अंबानी कोई तस्करा उनका नाम है, उन्होंने एप्स्टीन साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मीटिंग तो फिक्स करवा दीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जब मीटिंग फिक्स नहीं हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा 2017 में, जो ट्रंप का जो पहला टेन्योर था, कि तुम इसराइल में जाओ, नेतन्याहू से मुलाकात करो। और फिर जेफरी एप्स्टीन के मुताबिक मोदी साहब ने वहां नाचे भी वो, और वो जो उनका एक हिंदुत्व, एक आइडियोलॉजी के तहत वो अपना एक पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं कि बहुत रिजिड हैं वो, बहुत मजहबी हैं वो, लेकिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने नाचा है। और जिस पर कांग्रेस जो है वो कह रही है कि भाई इस्तीफा दे दो, तुम नाच रहे हो दुनिया भर के सामने और हिंदुस्तान की जो है तो तुमने जो इंटेग्रिटी का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मोदी साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और अभी कल की ही खबर ये भी आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 25% से 18%, अलबत्ता उनके लिए टैरिफ कम भी कर दिया है। तो ट्रंप इज नॉट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप। कल तक वो इंडिया को वो तड़िया दे रहे थे, और आज कल की खबर ये है कि उन्होंने 25 से 18% जो है टैरिफ कम कर दिया है। ये एक खबर है। दुनिया में ईरान और अमेरिका के माबैन जंग होगी या नहीं होगी, ये भी एक खबर है। और अब तक इत्तला ये है कि खामनेई साहब ने ये कह दिया है कि अगर जंग हुई तो फिर जितने मुमालिक हैं खित्ते के अंदर, या खित्ता जो है इसकी लपेट में आ सकता है। तो खामनेई साहब ने जवाब दे दिया। पर जो 2 रोज पहले वो आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पे गए, वहाँ उन्होंने नवाफिल अदा किए और बहुत कुछ है। इस हवाले से आज हमने जहमत दी है, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं शुजात हुसैन साहब, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब। ये बताइएगा, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स के हवाले से आपने थोड़ा सा उसको देखा भी होगा, ये दुनिया के अंदर एक ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि जो लोग दुनिया को मोरालिटी, अखलाकियात, ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देते हैं, जो हाई इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स हैं दुनिया के, वो कहीं ना कहीं इंडाइक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उन पर भी कोई चीज़ साबित नहीं हुई है तो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो केसेस बनते हैं नहीं बनते, वो भी एक हिस्सा ही रहेगा। तो ये बताइएगा, दुनिया जो मगरिब है, जो अपने आप को कहता है कि बहुत आज़ाद है, बहुत से लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ें उठाता है, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं। जी शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। अब अभी आपका जो प्रीएम्बल था वो तो 3 बातों का अहाता किया हुआ है, लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा बुनियादी सवाल है। और हमें ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, हो नहीं रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो चुकी है। और अब शायद वो रवायती अलाइनमेंट किस्सा पारीनिया बन चुका है। जो बाइपोलर सिस्टम था फिर यूनिपोलर में कन्वर्ट हुआ और अब फिर वो रीजन में चेंज हुआ। तो मुझे अब यूं महसूस होता है कि दुनिया की जो ताकत के जो तवाज़ुन है वो बिल्कुल अब तब्दील हो गया है। और जो अभी आपने अपने प्रीएम्बल में कहा
کہ مورالٹی کی بات کی اور کچھ ایسی باتیں کی جو سیاست کے لیے بہت بنیادی اجزاء سمجھے جاتے تھے، اب ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ کسی جگہ پر جا کر طاقت کے زور سے قبضہ کرنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب ریجم چینج کی ایک نئی پالیسی متعارف کرا دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا پیراڈائم شفٹ ہے کہ دنیا میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ بظاہر اس سے پہلے بھی کوئی اپنے چیزوں پہ بڑے طاقتور ممالک کو قائل نہیں کر سکی تھی، اور اب تو یہ عضو معطل ہو گئی ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ نے، میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹھیک ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین رہنما اور صدر ہوتا ہے، لیکن وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ صدر ایز سچ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتا، صرف اس کا رویہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پولائٹ ہوتا ہے، جیسے کہ بائیڈن تھے یا اوباما تھے، لیکن بش کی طرح، بش سینئر اور ٹرمپ یہ بہت زیادہ ایگریسو ہیں۔ صرف اس حد تک تو تبدیلی ہوتی ہے، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو ایک اسٹریٹجیکلی طے کیا جاتا ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے معاملات جو ہیں وہ اخلاق سے، اقدار سے نکل کر حکمرانوں اور ملکوں، جو طاقتور ملک ہیں، وہ اپنے آبجیکٹیویٹی پہ کام کر رہے ہیں، اور جو وہ درست سمجھتے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی ریت چال دی ہے امریکہ نے کہ کل کو اور علاقوں میں بھی جو طاقتور ممالک ہوں گے وہ ایک جگہ بیٹھ کے رجم چینج کرائیں گے، یا اپنے جو بھی ٹارگٹ ہوں گے اس کو اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا کیوس دنیا میں پھیلنے جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، میں آتا ہوں پیراڈائم صاحب، شفٹ کہتا ہوں۔ میں ایک سوال لے لیجیے گا، آپ نے بہت ہی گہرا نقطہ بیان فرمایا کہ پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے آپ کے نزدیک، مائٹ از آلویز رائٹ والی بات جو ہے، اور صحیح حوالے آپ نے اقوام متحدہ کا تذکرہ کیا۔ امریکہ جو ہے بہت سے اس کی جو تنظیمیں ہیں یا ذیلی تنظیمیں ہیں اس سے نکل بھی رہا ہے، اور پھر جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے اس کا مینڈیٹ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹس کو، دنیا بھر کے جتنے کانفلکٹس ان کو حل بھی کرے گا، اور ایک طرح سے یہ رائے بھی ہے کہ ایک طرح سے پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کی جو حیثیت ہوگی وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرح ہی ہوگی، اور اس کے پیرل ایک سسٹم آ گیا ہے، لیکن اب وہ شاید انہوں نے اس بیان سے جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے واپس لیا، اس بیان کو کہا نہیں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن عزائم تو وہی لگتے ہیں جو وینزویلا والے معاملات ہیں، اور پھر ابھی ایران اور امریکہ کی جو ایک جنگ کے اثرات جب تک ٹلے نہیں ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک رائے اور بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے ایک یونیپولر ورلڈ بھی تقسیم ہو گئی، پھر ایک بائی پولر ورلڈ تھی دو، پھر یونیپولر ورلڈ، اب یہ ملٹی پولر دنیا ہو چکی ہے۔ اب طاقت کے مراکز جو نیو ساؤتھ جو ہے، جو نیو ساؤتھ ایمرج کر رہا ہے، خاص طور پہ وہ ممالک جو سمجھے جاتے تھے مڈل پاورز کا ان کا ایک تھا، اب وہ باقاعدہ ان کی باتیں سنی بھی جاتی ہیں، ان سے گفتگو بھی کی جاتی ہے، ان کے انپٹ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر مسئلے کو حل بھی کیا جاتا ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، مختصر سا بات میں کہوں گا کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز یا امریکی صدر کی تھوڑی سی ہٹ دھرمیاں ہیں، وہاں پہ دنیا کے اندر جو دوسرا توازن پیدا ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ دیگر چھوٹے ممالک بھی اپنے مطالبات کو بہت حد تک منوا بھی لیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، ہلو شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے جی، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک سوال ہے کہ جب امریکنز کی ہیجمنی ایک زمانے میں رہی اور وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے، مطلب ان کا جو ایک ماڈس آپرینڈی رہا ہے دنیا بھر کے اندر، اور اب جو ہے وہ یہ بھی ایک رائے قائم ہو رہی ہے کہ نہیں، کچھ ایسے ممالک بھی اب آ رہے ہیں، کچھ ایسے خطے، ایسے بلاکس بھی بن رہے ہیں کہ جو استعماری ہیجمنی کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس نقطے پر سوال کریں۔ جی شاہ صاحب آپ آ چکے ہمارے ساتھ؟ اوکے، رابطہ ان سے پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے رابطہ جو ہے پھر سے منقطع ہو چکا ہے۔ جی شاہ صاحب آپ نے میرا سوال سنا تھا؟ مجھے آپ کا آخری جملہ سنائی نہیں دے سکا تھا۔ ہاں بس میں یہ فرما رہا ہوں کہ یہ جو اب جو چھوٹے ممالک ہیں ان کی بھی حیثیت برقرار ہے،
کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو ہے ہٹ دھرمی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں جو نیو ساؤتھ جو ایمرج ہو رہا ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں حیثیت بڑھتی جا رہی ہے. تو ابھی شاید ہم امید رکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. جی شوار صاحب. اچھا دیکھیے, میں جو کچھ سن سکا ہوں اور آپ کے سوال کو سمجھ سکا ہوں, ڈسٹورشن بہت تھا آواز میں اور ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو چھوٹے ممالک ہیں یا جو کمزور ممالک ہیں, اس پیراڈائم شفٹ کے باعث ان کا کیا حال ہوگا, اور کوئی ریجنل نہیں, میں نے یہ آپ سے نہیں, میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا, میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ ایک طرف تو یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے وینزویلا کے معاملے پہ, لیکن جو نیو ساؤتھ ہے یا جو آپ جنوب کہتے ہیں, جو وہاں پر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بلاکس بن رہے ہیں. یہ خاص طور پہ جو یورو ایشین کنٹریز ہیں وہاں ان کی بھی بات اب سنی جاتی ہے, مطلب وہ امریکن ہیجمنی کو قبول نہیں کرتے فوراً. جی بالکل ایسا ہو جائے گا. دیکھیں نا, اب بات یہی ہے, تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی پیراڈائم شفٹ یہ کہ طاقت کے توازن جو ہیں اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ تبدیل ہو رہے ہیں. مثلا امریکہ سے جو یورپ کی الائنمنٹ تھی وہ ختم ہو رہی ہے. یوکرین کی جو جنگ تھی اس نے بہت کچھ سامنے لے کر آ گئے ہے. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اب چھوٹے ممالک, اب دیکھیے کہ جیسے سعودی عرب نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ وہ نہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دے گا ایران کے خلاف, اور نہ ہی ان سب چیزوں کی حمایت کرے گا. اسی طریقے سے اب جیسے پاکستان, ترکی, ایران, یہ ممالک جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں. تو آج اگر آپ غور کریں تو 2 سال 1.5 سال پہلے اٹھا کے دیکھیے تو یہی سعودی عرب اور ایران جو تھے بالکل دوست نہیں تھے, اگر دشمن نہیں تھے تو دوست بھی نہیں تھے. تو آج یہ اویئرنیس آ گئی ہے چھوٹے ملکوں میں کہ یہ جو طاقت کے توازن تبدیل ہو رہا ہے, تو انہوں نے بھی اپنی, چھوٹے ممالک نے بھی اسٹینڈ لے کے کوئی اپنی طاقت کو منوانا ہے, اور اس کے لیے بہترین اگزامپل جو ہے وہ ایران نے پیش کر دی ہے. تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کی خبر ہے, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, ٹرمپ صاحب نے پہلے تڑیاں لگائیں. بہت ایک اسپیسیفک سوال ہے انڈیا کے حوالے سے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیرف کو ہم بڑھائیں گے. اب انہوں نے کم کر دیا ہے. ہندوستان اور یورپ کے مابین جو معاملات ہوئے, آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے 97% ٹیرفز کی کمی کی بات کی ہے, جو کہ ان کی بات عرصوں سے جاری تھی. اب جا کے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ جب امریکہ اور یورپ کے مابین اختلافات ہو گئے, اور انڈیا اور امریکہ کے ویسے ہی اختلافات چل رہے تھے بہت سارے حوالوں سے, اب وہ اس پہ قریب آ گئے. پھر امریکہ نے 25% سے 18% بھی کر دیا. یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں, کیونکہ دیکھیے سر, جو اسٹیٹسمین ہوتا ہے وہ بھی تو پالیسی پر ریفلیکٹ ہوتا ہے, گو کہ بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی الگ ہوتی ہے, وہ فارن پالیسی ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, صدر کا اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوتا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا اسٹیبلشمنٹ کے وہ زیر اثر رہتا ہے. لیکن یہی صدر جو ہے کل وہ کوئی اور فیصلہ کرتا ہے, کل وہ کوئی اور فیصلہ کرتا ہے. ایک طرح سے ہمارے پاس ایراٹک قسم کا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپلسو صدر ہے امریکہ کے اندر, کہ جس پر آپ بلیف نہیں کر سکتے. جی سر. جی شوہر صاحب, آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہلو جی شوہر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, آواز ان کی ان تک ہم, اچھا لائن ڈراپ ہو گئی تھی شوہر صاحب سے, بہرحال پھر سے رابطہ کرتے ہیں ان سے. جی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, رابطہ کرنے کی کوشش کریں. سوال وہیں پر قائم ہے, اور آج شب برات کی رات ہے, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا. لیکن یہ بین الاقوامی موضوع تھا, میں نے کہا آج اس پہ پروگرام کرتے ہیں, کیا میں آپ کو زیادہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں الجھاؤں, اور یہ ضروری ہے. شوہر صاحب, آپ کو سوال آپ نے سنا تھا میرا؟ آپ کا سوال دیکھیں بہت ڈسٹورشن ہے آپ کی. چلے میں یہ بالکل مختصر کرتا ہوں. ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ ایراٹک ہیں, امپلسو ہیں. مطلب یہ کہ آپ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. کل تک ہندوستان کو وہ تڑیاں دکھا رہے تھے, اب ہندوستان کے ساتھ انہوں نے 25% سے 18% پہ لے آئے تجارتی معاملات کو, ٹیرف کم کر دی ہے. تو کیا کیا جائے ٹرمپ صاحب کے ساتھ؟ نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے میں نے یہی کہا کہ اب جو طاقت کے توازن کا جو اسٹرکچر ہے وہ سب کو سمجھنا پڑے گا,
اور وہ اس طرح سے سمجھنا پڑے گا کہ اب جو ہے صرف اور صرف معاش بیچ میں آ گیا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی شخص اسی طرح کا ٹرینڈی بنے گا جس طریقے سے ٹرمپ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے. آج اگر ٹرمپ ہیں تو کل کوئی دوسرا پریزیڈنٹ آئے گا تو وہ عموماً اسی پالیسی کو ہی ٹو کرتے ہیں. یہ صرف ہو سکتا ہے کہ ایگریشن میں کمی ہو لیکن پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی انہوں نے چائنا کو اور انڈیا کو آفر کیا کہ وینزویلا میں جا کر آپ تیل کے لیے ہم سے ڈیل کریں اور وہ ہو گئی ہے. تو وہ اب جو اٹریکشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تمہیں اتنا بزنس دے دیں گے, ہم تمہیں اتنا بزنس دے دیں گے. تو یہ ٹوٹل دنیا جو ہے وہ معاش بیس ہو گئی ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے اور اس پیراڈائم شفٹ کو جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریجنل پولیٹیکل الائنسز بھی ابھریں گے اور چھوٹی قوتیں بھی اپنے آپ کو بڑی قوتوں کے مقابلے کے لیے تیار کریں گی, یہ بالکل ایسا ہی ہوگا لیکن سب کا سب معاش بیس ہوگا. اب اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, یعنی کہ جو اسٹریٹجک کنڈیشن پوزیشن ہوتی تھی, جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دے دوں, کوئی برا نہ مانے, کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈیپتھ کے اوپر بہت فخر کیا کرتا تھا کہ اب اس ڈیپتھ کے بعد دیکھیے ہم کس صورتحال میں پہنچے. اس کو بھی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان کی بہت اچھی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کنسیپٹ سے باہر نکلنا پڑے گا اور ریئلسٹک ہو کے جو ٹرمپ کر رہے ہیں اس کو غور کرنا پڑے گا کہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, امریکہ کی پالیسی کیسی شفٹ ہو رہی ہے. بالکل آپ نے بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے شوہر صاحب. اب آئی ہوپ میری آواز آپ تک پہنچ جائے. میں بہت اب امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ نے پاکستان کا تذکرہ کیا. 2 ہفتے پہلے ایک ڈیل ہوتی ہے پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی فیملی ممبرز اس کو امریکہ میں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے اور فارن منسٹر ساگدار صاحب بھی تھے. بہت ہی ایک ہسٹورک مومنٹ تھا. پھر ساتھ ساتھ اس سے 1-2 دن پہلے یہ خبر بھی آتی ہے کہ پاکستان پر جو ہے امریکنس نے, مطلب پاکستان سمیت 73 ممالک پر انہوں نے جو ہے قدغن لگا دی مطلب امیگریشن پہ امریکہ کی طرف سے. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی الگ ہے. جو قربت ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی, پہلے بھی ہوئی ہے ماضی میں, اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کو اس کے اکانومک ڈیویڈنڈز ملیں. لگتا یہی ہے کہ پاکستان کے لیے آن دا فیس آف اٹ اکانومک ڈیویڈنڈ سے ایک ہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہ IMF سے ایزیلی قسط مل جاتی ہے. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ, ٹریڈ امریکہ سے اس لیول پہ نہیں جا پاتے جس لیول پہ دیگر ممالک ہیں یا ہندوستان کے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر اب زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی سر. بہت عمدہ بات کی ہے. دیکھیں آپ نے جب مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ وینزویلا پہ بات کریں گے تو میں نے کوئی 5-10 منٹ اس موضوع پہ سوچا اور مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے 2 مہینے کے اندر وہ بالکل طے کر چکا ہوں میں ذہنی طور سے اور اکیڈمیکلی بھی کہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے. اور پاکستان, یہ میں نے تھوڑی سی بات ڈالی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس پر ہمارے فارن آفس کو اور جو انٹلیکٹ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ کیا امریکہ سے آپ کو وہی مفادات مل سکیں گے یا صرف آپ کو انگیج کر رہا ہے اور سمپل انگیج کر رہا ہے. دیکھیے ایک نئی فلسفی بھی ہے, شاید مجھے یقین ہے آپ کو معلوم ہوگی کہ اب جو ہے خوف پیدا کر کے سیاست کی جا رہی ہے. مثلا بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچ گیا, خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا گیا, خوف پیدا کیا جا رہا ہے, اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے پہلے انڈیا کو ڈرایا لیکن اب اسے آفر کر دی. اور اب آپ بڑے مزے کی بات دیکھیں کہ جو چائنا اس کا الٹیمیٹ کمپٹیٹر ہے اس کو بھی پہلے خوف پیدا کیا لیکن اب وینزویلا میں اس نے آفر کی ہے اور ڈیل کی ہے. اور وینزویلا میں وہ جو $100 بلین ایران کے بندرگاہ میں جو انڈیا لگا رہا تھا اس کو وہاں سے روک کے شفٹ کیا ہے وینزویلا میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ خوف پیدا کرنا اور خوف کے بعد اپنے مقاصد کو حاصل کرنا از اے نیو اسٹریٹجی, اور یہ امریکہ نے اس اسٹریٹجی کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا پاکستان اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں سمجھ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے؟ نہیں پاکستان نہیں سمجھ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ آپ چلے جائیں, آپ کی دعوت ہو جائے, آپ کی تعریف کر دی جائے تو کچھ لوگوں کو ڈرا کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو تعریف کر کے کچھ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. مجھے اس کے علاوہ پاکستان میں کہیں ڈیپتھ نظر نہیں آ رہی. تو پھر لاسٹ سوال آپ سے کہ پھر ہمارا جو پرماننٹ فرینڈ ہے وہ صرف چین ہی ہے؟ آخری سوال. آپ سوال ریپیٹ کریں گے؟ کہ ہمارا جو مستقل دوست ہے وہ چین ہی ہے, صرف چین ہی ہے ہمارا مستقل دوست؟ نہیں, چین تو الٹیمیٹلی کیونکہ ریجنل پالیٹکس میں ہمیں رہنا ہے اور چین سے ہمیں اپنے مالی مفادات ہی حاصل ہو پائیں گے. مجھے لیکن میں آپ کو جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہے نا کہ خوف, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو یہ بتائے گا کہ جتنا آپ کو خوف انڈیا سے ہے اتنا ہی خوف آپ کو چائنا سے بھی ہونا چاہیے, اور اس خوف کو دلا کے وہ پھر کہے گا کہ اب جس طرح ہم چاہ رہے ہیں تم ویسے کام کرو. تو یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے ٹیکنیکل, اس کو پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے اینالائز کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور یہ دونوں لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. کہ وقتی طور سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ چائنا سے فائدے اٹھا سکتے ہیں, لیکن پرماننٹ بیس پہ جو ہماری الائنمنٹ ہے وہ ویسٹ سے ہی بنتی مجھے نظر آتی ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا سر شجاعت حسین صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا اور بہت ہی آپ سے اس حوالے سے ایک جینرک اور ایک مفصل گفتگو رہی پاکستان کے حوالے سے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے دنیا کہاں جا رہی ہے. جیسے انہوں نے ان کی باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, اب انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. خبر سے تجزیے تک ہی ہے یہ, ہم خبر آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ معاملات ہیں, انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے. پاکستان کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میں ایک مڈل ایسٹرن کنٹری میں گیا ہوا تھا کہ پاکستان کی فوج کی تعریفیں کی گئی ہیں. جب پاکستان کی فوج نے ہندوستان کی جو پھیٹی لگائی ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس آؤٹ آف پیٹریوٹزم, جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 10 مئی کے بعد سے جو ہماری بنیاد مخصوص میں ہماری افواج نے جو کارکردگی دکھائی ہے اس سے دنیا بھر میں ہماری ایک ہماری ہیبت بیٹھی ہے, اور یہ میں بہت آپ کو ایمانداری سے ہی بات بتا رہا ہوں. لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے, وہی والی بات ہے کہ اب تعریفیں تو ہو رہی ہیں بہت, لیکن تعریفوں سے پیٹ نہیں پلتا ہے بھائی, انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور ہمارے مہمان ہوں گے, آتے ہیں پھر آپ کے پاس. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم ایک جنرل پروگرام کر رہے ہیں, شب برات کی خوشیاں ہیں. ہم نے سوچا آپ کو الجھائیں نہیں ہم کسی بھی حوالے سے سیاسی معاملات پر. دعا میں یاد رکھیے گا ہمیں اور ہماری ٹیم کو, اس چینل کو بھی, اور ایک چینل جو ہے بہت ساری ترقی کرے, ہماری دعا یہ ہے, اور ترقی کر بھی رہا ہے. یہ آپ کی آواز ہے, کراچی کی آواز ہے, پنجاب میں بھی دیکھا جاتا ہے اس کو. تو شب برات کی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. ہمارے اب دوسرے مہمان ہیں سلمان علی صاحب, یہ ماہر عالمی امور ہیں, پروفیسر ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب. یہ بتائیے گا ابھی تک ایران اور امریکہ کے مابین معاملات یہی ہیں کہ بیانات کی حد تک چیزیں چل رہی ہیں, اور خدا کا شکر ہے جنگ نہیں ہوئی. کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر جنگ نہیں ہوتی تو ایک رائے یہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں, آپ بھی اس سے آگاہ ہے, کہ یار یہ ان کی آپس میں اندر سے سیٹنگ ہوتی ہے. میں بہت کھل کے آپ سے بات کروں کیونکہ آج ہمارا ایک فرینک ماحول ہے. تو اس چیز کو رد کیسے کیا جائے, اس بیانیے کو رد کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تزمین صاحب, اور جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ آپ شعبان کی نیک راتوں میں اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ ہلکے پھلکے ماحول میں, اور جو بیانیے کی جنگ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ پولیٹکس میں بیانیے کی جنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جنگ تو اوائڈ کرنا ہر ایک کا ایک بنیادی وہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو, اور دنیا میں کسی خطے میں جنگ نہ ہو. ظاہر ہے کہ لوگوں کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے, لیکن جو موجودہ کنڈیشن ہے جس میں امریکہ نے, آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, چاہے وہ وینزویلا ہو, چاہے مختلف خطوں میں افغانستان اور عراق اور یہ سب کرنے کے بعد اپنی ڈومیننسی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا وہ کر رہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ایران جو ہے وہ نہ عراق ہے نہ افغانستان ہے. ان کی کیلکولیشن جو ہے یہاں پہ مس ہو گئی ہیں. مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ امریکہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید ڈھونس دھمکی اور ابراہیم لنکن کو موو کرنے سے شاید ایران پہ دباؤ بڑھے گا اور وہ ان کی شرائط کو مان لیں گے,
جس طرح پاکستان میں ہوا تھا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ نے دھمکی دی کہ جناب ہم اٹیک پہ آپ شامل ہوں، اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے دھمکی سے ڈر گئی تھی. ایسا ہوا نہیں. یا جس طرح عراق میں وہ انہوں نے جعلی بہانے بنا کر اٹیک کیے، ایک کمزور ریاست تھی، جس طرح لیبیا میں ہوا. تو ایران ان کی کیلکولیشن کو مس کر گیا، وہ کہیں آگے نکل چکا ہے. اب وہ اپنی کیلکولیشن کو جو ہے وہ پروف نہیں کر پا رہے ہیں. رہی بات بیانیے کی، اور یہ جنگ نہیں ہوگی یا آپ سفارتی جو ہے وہ کوششیں ہوں گی یا معاہدے ہوں گے تو لوگ یہ کہیں گے آپس سے ملے میں. تو یہ جو پیچھے جنگ ہوئی ہے 12 روزہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یا اور امریکی یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 مرتبہ امریکی بیس پر حملہ کرنے کا جو شرف ایران نے حاصل کیا ہے وہ آج تک کسی قوم کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نہیں آیا ہے. تو یہ تو پروف کر چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے. اب امریکہ جو ہے جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، بہت آپ نے گہرا نقطہ بیان فرمایا کہ بات چیت جاری ہے. ابھی ٹرکی نے بھی اپنے کردار ادا کیا ہے. عباس اراغچی صاحب جو ایران کے جو ہیں فارن منسٹر، وہ گئے ہوئے تھے ٹرکی میں، اور کچھ اطلاعات آئی ہوئی ہیں، کنفرم تو میں نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا میں بہت کچھ معتبر صحافیوں نے اس چیز کو شیئر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ امریکہ کو ایران کے تیل تک رسائی دی جائے تاکہ ان کی تجارت بھی شروع ہو. اگر ایسا ہو جاتا ہے سلمان صاحب پھر تو ختم برق مرق امریکہ، یہ سارے نعرے ہیں. دیکھیں ابھی تو یہ ساری باتیں تسبین صاحب ایک یہ کہنا چاہیے کہ ہماری خواہشات کی ترجمانی ہے. یعنی امریکہ کی خواہشات کی ترجمانی ہے کہ جس طرح وینزویلا کے آئل تک رسائی کی کوشش وہ کر رہے ہیں، یا اور دیگر خطوں میں ریئر منرلز تک جانے کی بات کر رہے ہیں. ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. اس لیے کہ انقلاب کے بانی خمینی صاحب کا وہ جملہ شاید ابھی تاریخ میں موجود ہے اور لوگوں کو یاد بھی ہے کہ جس دن امریکہ ہم سے راضی ہو جائے وہ دن یوم سوگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور وہ اصولوں کی سیاست کر رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 75 سال کے بعد قائد اعظم کے افکار سے انکار کر کے آپ کہیں کہ جناب موجودہ سیاسی ضروریات کے تحت ہم نئے فیصلے کر سکتے. وہ اصولی سیاست کر رہے ہیں، تو وہ اپنے موقف میں کہ جس دن امریکہ ہم سے راضی ہوگا وہ دن یوم سوگ ہے. اچھا ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ بیانیہ کتنا ٹھیک ہے یا یہ سوچ کتنی ٹھیک ہے؟ ایک رائے ہے لوگوں کی کہ ایران کے اندر 1979 میں جو یہ ریولوشن آیا، اسلامک ریولوشن آیا، پھر یہ IGC بنا. ناظرین کو بتاتا چلو IGC پر ابھی حالیہ دنوں میں یورپی یونین نے جو ہے ان کو دہشت گرد تنظیم کے طور پہ نامنیٹ کر دیا. پھر ایران کی پارلیمنٹ نے کل ہی پرسوں جو ہے ان کو ہی کر دیا کہ جو یورپین کنٹریز کی جو فوج ہے وہ بھی ایران نے بھی ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے سلمان صاحب کہ بہت سے ایک ہمارے جذبات ہیں، دھڑکتے ہیں ہر مسلم ملک کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ متحد رہیں، ہم سب ایک، ہماری جو ہے یونٹی برقرار رہے. ایک مسلم امت، رسول خدا کا یہی کانسیپٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیشہ اسی کی بات کی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نظام کے اندر جو کمیاں ہیں، پیشیاں ہیں، اس کو ایڈریس نہیں ہونا چاہیے. جو وہاں پہ لوگ، اچھا چلے بہت سے لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی نکلے تھے نا، تو کچھ نہ کچھ حل تو کرنا چاہیے نا معاملات کو. دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے تسمین بھائی. اگر آپ تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے گا اگر ایران کی عوام مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر آ رہی ہے تو اس مہنگائی اور ان کی فائنینشیل جو پرابلمز ہے اس کا ذمہ دار تو امریکہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر امریکہ اپنی اقتصادی پابندیاں گزشتہ 40 سالوں سے جو مزید سخت سے سخت تر کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کا شاخسانہ جو ہے وہ ایرانی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایرانی عوام امریکہ کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے؟ اگر امریکہ اپنے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو اسے بلا مشروط جو ہے یہ پابندیاں ختم کر دینی چاہیے، تاکہ یہ احساس ہو کہ جناب یہ جو آپ جس مشکل کا شکار ہیں اس کا ذمہ دار امریکہ نہیں ہے. تو ابھی تو بہت کلیئر ہے کہ جتنی اقتصادی پابندیاں 40 سال میں آپ نے لگائی ہیں جس کی وجہ سے ایرانی عوام پریشان ہے، تو اس کے ذمہ دار تو امریکہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کے IRGC کو، ریولوشنری گارڈز کو آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ان کا جو بیان اراغچی صاحب کا آیا ہے، تو آپ نیٹو کی افواج کو افغانستان اور عراق کے میں جو ان کا کردار رہا ہے آپ کس طرح رد کر سکتے ہیں کہ آپ نے لاکھوں عراقیوں کو، مظلوم عوام کو اور افغانستان کی مظلوم عوام کو نیٹو افواج نے جھوٹے بہانے بنا کر، جس کو تاریخ نے پروف کر دیا کہ جو انہوں نے کلیم کیے تھے وہ جھوٹے تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ نیٹو کی افواج جو ہے وہ دہشت گردی کے مرتکب ہوئی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے جواب میں اگر آپ IRGC کو بلیم کرتے ہیں تو یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اپنی بلا ٹالنے کے لیے بات کر رہے ہیں یا بلیم پالیٹکس کا
ایک حصہ بن رہے گا. ورنہ عراق اور افغانستان تاریخ میں زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی ہے, یہ کرنٹ ہسٹری ہے. کوئی ہم قبل مسیح کی بات نہیں کر رہے کہ قبل مسیح میں سائرس بادشاہ نے جو ہے وہ کسی ملک پہ حملہ کیا تھا. یہ تو موجودہ ہسٹری ہے. اس میں آپ نے لاکھوں بے گناہ عوام کو, میں مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, آپ نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا جھوٹے بہانے بنا کر. تو دہشت گردی اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا سلمان صاحب, اگر آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو کامنٹ کرنا, پاکستان کے ایک سابق وزیر تھے, ہم نے بہت کوشش کی ان کو لیا جائے, کل کے پروگرام میں وہ نہیں آئے, فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک غالباً ان کو ٹویٹ جو ہے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے چیک کیا تھا 1-2 گھنٹے پہلے, یا وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے. انہوں نے خامنئی صاحب کے حوالے سے ایک جو عمران کے سپریم لیڈر ہیں, شاید ایک غیر مناسب زبان استعمال کی کہ وہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے, بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا, یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے کیا صحیح بیان دیا ہے یا تھوڑا سا وہ زیادہ بول گئے؟ وہ بنکر پہ جانا جو ہے, کیا یہ ایک وار اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے یا یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی؟ یہ تو خیر دیکھیں, آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا تھا جب یہ ریومرز پھیلائی جا رہی تھی تو ایران کے سپریم لیڈر نے جمعے کے نماز کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ خطبہ دینے آئیں گے. اور نماز جمعہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ تہران میں جو نماز ہوتی ہے وہ کھلے میدان میں ہوتی ہے, یہ تہران یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بالکل اوپن ایئر اسپیس ہے جہاں وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اس امپریشنز کو ڈینائی کر دیا تھا کہ وہ بنکرز میں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں. وہ تو تہران کی سڑکوں پر تھے, میدان میں تھے, ٹھیک ہے نا, جب یہ بنکرز کی ریومرز پھیلائی جا رہی تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو اس قسم کے چھوٹے لوگ بڑی شخصیت پہ کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں, بلیم پالیٹکس کرتے ہیں, تو صرف یہ ان کی سیاسی خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی. فواد چودھری صاحب چھوٹے آدمی ہیں رہبر کے مقابلے میں, تو سپریم لیڈر کے مقابلے میں تو چھوٹے آدمی ہیں. آپ کمپیریزن کریں گے تو ابھی ان کی سیاسی خودکشی ہے. اب رہا تھا ان کا جو کردار تھا وہ بھی میرا خیال ہے پالیٹکس سے آف ہو جائے گا. اچھا, بہرحال یہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ اب سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے. وہ تو آج بہت ٹویٹر پہ کل پرسوں سے بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے, تو وہ ایک طرح سے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو کوششیں کی اس کی وجہ سے سارے ثمرات آنا شروع ہو گئے. لیکن سلمان صاحب, یہ آخری 1-2 سوال اور میں آپ سے کرتا ہوں, بہت ہی بڑی رات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اتحاد آئے. سعودی عرب ہو, قطر ہو, UAE ہو, ایران ہو, عراق ہو, یہ وہ ممالک ہیں, عمان ہو, پاکستان ہو, ٹرکی ہو, گلدستہ ہے نا یہ اسلام کی شاخیں مختلف. ہم لوگ بے شک ہماری تہذیبیں الگ ہوں گی, ہماری رنگت الگ ہوگی, لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم سب متحد ہیں. کیا ایسی وجہ آ جاتی ہے کہ بس اپنے مفادات کو ہم دیکھ لیتے ہیں آخر میں, لیکن جو ایک کچھ بھی ہے, مسلمان تو ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو, نیشن سٹیٹ نے کہیں نہ کہیں اسلامک کاز کو بہت نقصان پہنچایا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ علامہ اقبال نے جو وطنیت کے خلاف ایک نظم لکھی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ اس کو پڑھیں, ہمارے ہاں تو خیر علامہ اقبال کو اتنا زیادہ اس انداز سے نہیں پڑھا جاتا. ان کی جو نظم وطنیت کی, ان کی کلیات اقبال میں درج ہے, اگر اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور اس کو بریف کیا جائے, بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے بارڈرز میں اور خطوں میں تقسیم ہے وطنیت کے نام پر, یہ سب سے بڑا استعمار کا ہاتھ کنڈا ہے. دیکھیں, اوٹومن اسٹیٹس جو آپ کی آخری ایک امپائر رہی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد و اتفاق کا عنصر پایا جا رہا تھا, تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے تھے. تو میں کہوں گا, ریکمینڈ کروں گا تمام اپنے سننے والوں کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہ وہ کلیات اقبال سے وطنیت کی جو علامہ اقبال کی نظم ہے وہ ضرور پڑھے. تو وہ آپ کو اس کانسیپٹ کو ڈیلیٹ کرے کہ آپ پاکستانی, افغانی اور تورانی اور جو ہے اس طرح کی نیشنز میں اپنے آپ کو ڈیوائڈ کریں. اچھا, جب آپ کو ڈیوائڈ کر دیا گیا, اسکیل رکھ کر جب اوٹومن اسٹیٹس کو ختم کیا گیا اور اسکیل رکھ کے مڈل ایسٹ میں ریاستیں بنائی گئیں, تو خاص طور پہ یہ جو نیشنلزم کا ایک عنصر تھا اس کو فروغ دیا گیا کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کو دوسرے پڑوسی بارڈر کی کنٹری سے کوئی کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مجھے افغانستان کے مظلوم عوام سے کیوں ہمدردی نہیں ہوگی؟ مجھے جو ہے وہ برما کے مسلمانوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہوگی؟ مجھے کشمیر کے مسلمانوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہوگی؟ یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا جان بوجھ کر. آج کے اس موقع پہ شعبان کے جو دن ہے, آپ نے برکتوں والے دن میں پروگرام رکھا ہے, یہ میسج ڈیلیور ہونا چاہیے کہ جناب مسلمانوں کو ایک جان ہو کر, ایک ذہن ہو کر, ایک قلب ہو کر سوچنا پڑے گا. اور یہ بارڈرز, بیونڈ دی بارڈرز پالیٹکس کو, پرابلمس کو آن کرنا پڑے گا کہ جناب یہ ہماری اپنی پرابلمس ہیں. ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہے, بیونڈ دی بارڈر ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. قبلہ اول کا مسئلہ بیونڈ دی بارڈر ہم سب کا مسئلہ ہے.
یہ تمام مسلمانوں کا حساس مسئلہ ہے، اس پہ کوئی خاموش کیسے رہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کون سا کس ملک کا مسلمان ہوگا جو کہے گا فلسطین کا یا حماس کا مسئلہ بہت ہمارا خوبصورت بات مسئلہ آپ نے نہیں کی، ہے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اس مبارک رات میں، اور آپ نے آخر میں ایک بہت خوبصورت بات کی کہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، یہ وہ خطے ہیں کہ جو تکلیف میں ہیں، اور آج کی رات ہماری دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم اگر ان کی کسی بھی صورت مالی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھی مدد پاکستان یا پاکستانی یا کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کی اور فلسطینیوں کی جو کہ بہت زیادہ غم سہ رہے ہیں، اور یمن کے جو ہیں وہ بہت سے حوالوں سے انہوں نے ایک خانہ جنگی صحیح ہے، سوڈان کے اندر کے معاملات آپ دیکھ لیجئے، تیری امت پر ہے افتاد پہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے سب سے بڑے انسان ہمارے آقا ہمارے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جو حیثیت ہے، آج کی رات میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمان کی جو حیثیت ہے، انہوں نے 2 انگلیوں کا اشارہ ملایا اور کہا کہ ایسی ہے، یعنی یہ کہ اگر بالکل ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ، اور اگر کسی جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے حصے میں درد ہوتا ہے۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم قومیات میں بٹے ہوئے ہیں، ممالک میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے مفادات الگ ہیں، لیکن ایک جو رسول اللہ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، تو فلاح کیسے ہی پائی جائے گی؟ وہ ایسے ہی پائی جائے گی کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہوئے ایک انسانیت اور اخلاقیات کی بات کریں۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جب آپ دنیا بھر کے سامنے جب غیر اخلاقی حرکتیں عیاں ہوتی ہیں تو کسی کو شرم نہیں آتی۔ جیفری ایپسٹن کی جو مثالیں ہیں اور جو اس کے لیک ڈاکیومنٹس وہ پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار وہ دنیا بھر کے سامنے ایکسپوز ہوں گے۔ تو ایک گندگی تو یہ ہے، لیکن آج کی رات تلاش کیجئے ایسے شخص کی کہ جو واقعی جب بدی ہے تو اس کے مقابل میں نیکی بھی ہے، اس کی تلاش کیجئے، کہیں نہ کہیں کتابوں میں مل جائے گا آپ کو۔ کچھ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات تو ہے کہ وہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں آئیں گے۔ اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ کچھ رات گئی کچھ باقی ہے، آتے ہیں نظر آثار سحر، کچھ رات گئی کچھ باقی ہے، کچھ رات گئی کچھ باقی ہے، آتے ہیں نظر آثار سحر۔ وہ جو سحر ہے، وہ جو کبھی طلوع ہوگی، وہ اس شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ اس پر تلاش کیجئے اپنی۔ تسمین جاوید کو خبر سے تزویر تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔